सी ग्रीन कलर मसरफ का फेवरेट था। उसने वही पहना जबकि खुद मसरफ रफुलिये में ही फिर रहा था। उजाला ने पहली बार उसे दिल की नजर से देखा था। वो वहां मौजूद सब मर्दों में सबसे हसीन और वजीह था। रफुलिये में भी उसकी शख्सियत बहुत सी लड़कियों को अपनी तरफ मतवज्जो कर रही थी। शहरियार को मेहंदी लग रही थी और वो उसके बराबर में बैठा सबसे छेड़छाड़ में मसरूफ था। उजाला का सुकून कुछ सोचकर रुखसत हो गया। उसने असजद गुलाम अब्बास को खोया था। खो देने की अजियत, अजीब सी तकलीफ उसके लिए गैर शनासा नहीं थी, मगर सब कुछ खोकर जो कुछ उसने अल्लाह की करम नवाजी से पाया था, अब उससे भी हाथ धो लेने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो जानती थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई हमेशा सिर्फ उसी का होकर रहे, मगर उसका ये भी ईमान था, अगर वो पूरे खलूस और यकीन के साथ अपने रब, अपने अल्लाह के सामने झुकती है और उससे मसरफ अली मीर का दायमी साथ मांगती है, तो उस बादशाहों के बादशाह, उस कायनात के वाहिद यकता व खालिक व मालिक के करम से वो शख्स जिंदगी भर किसी और चेहरे को नहीं देखेगा। अगर देखेगा भी तो उसकी निगाह में वो पसंदीदगी नहीं होगी जो दिल को बेईमान कर दे। एकदम से उसका दिल महफिल से उचाट हो गया था। बहुत चुपके से वो उठी थी और नानों को बताकर अंदर कमरे में चली आई। ईशा की नमाज का वक्त निकल रहा था। उसने कपड़े तब्दील किए और सुकून से वजू करके अपने मालिक की हजूर आ खड़ी हुई। नमाज के दौरान उसके जहन से जैसे सब कुछ निकल गया था। अगर कुछ रहा था तो सिर्फ अपनी नजात और अपने बाबा की सलामती। नमाज के बाद कितनी ही देर तक वो हाथ फैलाए खामोश रोती रही। समझ में ही नहीं आ रहा था कि अपने मालिक से क्या मांगे और कैसे मांगे। उधर मसरफ कुछ देर तो उसके नजर ना आने पर बेचैनी से पहलू बदलता रहा। बाद अज़ां रहा ना गया तो उठकर नानो के पास चला आया। नानो, उजाला कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अंदर कमरे में गई है नमाज पढ़ने। ओहो, एक तो ये लड़की भी ना, लगता है किसी मौलाना की रूह समा गई है इसमें। जब देखो मुसल्ले पर ही बैठी होती है। वो चिड़ा था नानो से घूर कर रह गई। तुम्हें तौफीक नहीं होती तो इसका यह मतलब नहीं कि दूसरों पर भी एतराज करो। मेरी ये मजाल कहाँ नानो। अब तो उसने आपको भी लगा लिया है नमाज रोजे पर। आप तो साइड लेंगी ना। जलकर वो पलटा था। नानो दिल ही दिल में मुस्कुराती दोबारा साथ वाली आंटी से बातों में मशगूल हो गई। उजाला गुलाम मोहम्मद वाकई गुलाब थी, जिसकी खुशबू से उनका घर महक उठा था। अगर वो सिगरेट साबित होती तो शायद उनके साथ साथ मसरफ की जिंदगी में भी धुआं भर जाता। वाकई हर चीज असर डालती है और हर चीज की सोबत का असर पड़ता है। मसरफ जिस वक्त दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, वो सारे आलम से बेनियाज मुसल्ले पर बैठी आंखें बंद किए रोई जा रही थी और उसके लब बार बार एक ही दुआ कर रहे थे, मुझ पर रहम कर मेरे मौला, मेरे शौहर को मेरा ही रखना। अब कुछ भी खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मुझ गुनहगार को रिश्तों की आजमाइश से बचा ले मालिक। वो ठटका था और उस काया पलट पर हैरान रह गया था। कहां तो वो किसी और से मोहब्बत के दावे कर रही थी और कहां अब वो पलटा था और वहीं कमरे के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया था। पिछले कुछ दिनों से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सारी सरगर्मियां जो उसकी बेहतरीन वक्त गुजारी का बाइस थी, बेकार होकर रह गई थी। एक अजीब सी बेसुकूनी ने दिलो दिमाग को जैसे जकड़ लिया था। शामिर की नजर उस पर पड़ी थी और वो उसे खींचकर जबरदस्ती फिर मेहंदी के पंडाल में ले गया था। उजाला नमाज से फारग होकर नीचे आई तो वो दोस्तों में घिरा हल्का फुल्का डांस कर रहा था। वो तादेर उसे देखती जाने किन किन सोचों में खोई रही। अगले रोज बारात जानी थी। शहरियार की मम्मा ने उजाला को सचमुच शहरियार की दुल्हन बहन बनाकर उससे बहनों वाले सारे काम लिए थे। वो इतनी मसरूफ थी कि उसे मसहब की तैयारी में उसे मदद देने का वक्त भी न मिल सका, जिस पर वो उससे नाराज था। बारात मुकर्रर वक्त पर होटल पहुंची थी। नानो घर पर ही रह गई थी, जबकि उजाला शहरियार की मम्मा के साथ साथ थी। मसहब खफा खफा सा शहरियार और बकिया दोस्तों के साथ स्टेज पर ही बैठा था, जिसका स्पेशल इंतजाम किया गया था। जबकि वो नीचे थी, दुल्हा और दुल्हन का निकाह हो गया था। हर तरफ रंगारंग कमकमे थे। वो दुपट्टा ठीक करती पलट रही थी जब साकत रह गई।
وہاں اس سے کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑا وہ شخص شاید نہیں، یقیناً اسجد غلام عباس تھا، وہ اسجد غلام عباس جو کبھی اس کے جینے کا سبب تھا۔ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس اس وقت وہ ایک چھوٹے سے بچے کو باہوں میں لیے کھڑا تھا، اور اس کی نگاہیں اپنے برابر کھڑی ایک خوش شکل سی لڑکی کے میک اپ میں رنگے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار کی مما سے ان کی بے تکلفی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ خاص مہمان تھے۔ یہ تو اسے بعد میں پتہ چلا تھا کہ شہریار کی دلہن اور اسجد کی ماڈرن بیوی آپس میں بہنیں تھیں۔ وہ شخص جو اس کے لیے زندگی کی مثال تھا، اس نے اس کا انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں خوش اور مگن تھا، اور وہ کیا سے کیا ہو کر رہ گئی تھی اس کے لیے۔ اسے لگا شاید وہ زیادہ دیر تک اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی، تبھی اس نے پاس پڑی کرسی کو تھاما تھا۔ مصحف جو سٹیج پر مصروف تھا، اچانک اس کی نگاہ اس پر پڑی تھی اور وہ لپک کر پاس آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا اجالا؟ پتہ نہیں۔ اپنے کندھوں کے گرد اس کے مضبوط بازوؤں کا سہارا پا کر وہ پلٹی تھی۔ مصحف نے دیکھا اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں۔ کتنا پریشان ہو گیا تھا وہ اس کے لیے۔ اجالا چاہنے کے باوجود خود کو نارمل نہ رکھ سکی۔ اوکے چلو، شاید گیدرنگ کی وجہ سے بی پی لو ہو گیا ہے۔ فوری فیصلہ کرتے ہوئے وہ اسے سہارا دے کر وہاں سے نکال لایا تھا۔ اجالا کے ہاتھ اور جسم جیسے برف ہو رہے تھے۔ مصحف کی جان پر بن گئی۔ باہر گاڑی میں کچھ پل اس کے ہاتھ مسلنے کے بعد وہ اسے ہاسپٹل لے آیا تھا، اور وہیں سے فون کر کے اس نے شہریار کی مما سے معذرت کی تھی۔ رات گئے تک اجالا کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی تو وہ اسے لے کر گھر واپس لوٹا۔ نانو کو بھی اس نے فون پر بتا دیا تھا، اور اب پہلی فرصت میں گھر واپسی کے لیے پر تول رہی تھی کہ اجالا میں تو خود ان کی بھی جان تھی، مگر شہریار کی مما نے انہیں زبردستی روک لیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ جو ہی وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی، مصحف بےتابی سے پاس چلا آیا۔ ٹھیک ہوں، بس سر چکرا رہا ہے۔ آپ وضو کروا دیں گے مجھے؟ شٹ اپ یار، آنکھیں کھل نہیں رہی، سر چکرا رہا ہے، اور تمہیں وضو کی پڑی ہے؟ ہاں، جان سولی پر ہی کیوں نہ لٹکی ہوں، میں نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ بہت مشکل سے پایا ہے اپنے رب کو، آپ چاہتے ہیں ایک معمولی سی آزمائش پر پھر اسے چھوڑ دوں، غافل ہو جاؤں اس سے، اس کے حقوق سے؟ اس کے حقوق کی بہت فکر ہے، جبکہ کائنات میں اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں، مگر اس کے بندوں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اب گلہ کر رہا تھا۔ اجالا نظر چرا گئی۔ بخار ہو رہا ہے تمہیں؟ صبح اکٹھی پڑھ لینا پلیز۔ نہیں، مختصر پڑھ لیتی ہوں، نہیں تو ساری رات سو نہیں سکوں گی۔ بہت ضدی ہو تم قسم سے، میری کوئی بات نہ ماننے کی تو ویسے بھی قسم کھا رکھی ہے تم نے۔ غلط بات کہیں گے تو کیسے مان سکتی ہوں؟ آپ کی جگہ میرے ابا جی ہوتے تو کبھی نہ کہتے کہ نماز مت پڑھو، چاہے میری جان ہی کیوں نہ نکل رہی ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، کرو جو دل میں آتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر گر پڑی تو میں اٹھانے نہیں آؤں گا۔ خام خواہ اتنا اچھا فنکشن چھوڑ کر یہاں آیا تمہارے ساتھ۔ وہ جلا تھا۔ اجالا چاہ کر بھی خود کو مسکرانے سے بات نہ رکھ سکی۔ نماز پڑھ کر وہ بستر پر آئی تو مصحف اس کی طرف دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ آپ بھی کبھی نماز پڑھ لیا کریں، پھر دیکھیے گا کتنی جلدی سکون کی نیند آتی ہے۔ تم نے پڑھ لیا نا، کافی ہے، سو جاؤ اب چپ چاپ۔ وہ جلا بیٹھا تھا، اجالا اس کے پہلو میں ٹک گئی۔ کافی نہیں ہے، نماز ہی تو ہماری پہچان ہے مصحف، نماز ہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے عاجز و فرمانبردار بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے ان کے ادنا غلام ہیں۔ نماز ہی تو ہے جو ہمیں اپنے رب کے قریب لاتی ہے۔ جب کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، جب ہمیں کہیں سے امان نہیں ملتی، تب نماز ہی تو کام آتی ہے ہمارے۔ تمہارا تبلیغ کا پروگرام ہے آج؟ اس کے پاس آنے پر ذرا سا نرم پڑا تھا۔ اجالا نفی میں سر ہلا کر پلکیں موند گئی۔
دواؤں کے اثر سے اس کی پلکیں بوجھل ہو رہی تھی۔ مصرف بےتاب سا اس کا ہاتھ تھامے وہیں بیٹھا رہا۔ رات میں اس کا بخار کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا تھا۔ حلق خشک تھا اور بدن یوں ٹوٹ رہا تھا کہ نرم بستر پر ایک ہی کروٹ سے سونا بھی محال ہو گیا تھا۔ بہت بے بس ہو کر اس نے مصرف کا بازو تھاما تھا جس کی ابھی کچھ ہی دیر پہلے آنکھ لگی تھی۔ پانی۔ بہت بے بس پکار تھی مگر وہ فوراً اٹھا اور پانی لے آیا۔ اجالا نے ایک ہی گھونٹ لے کر منہ موڑ لیا۔ بخار بہت تیز ہو رہا ہے اجالا، میں کسی ڈاکٹر کا پتہ کرتا ہوں۔ نہیں، بس آپ میرے پاس بیٹھے رہیں پلیز۔ بہت اسٹوپڈ لڑکی ہو تم، قسم سے۔ وہ جھنجھلایا تھا۔ اجالا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا مصرف کہ میں آپ سے شادی پر خوش نہیں ہوں، کیونکہ میں کسی اور کو چاہتی ہوں۔ بکواس کی تھی میں نے، بچپنا تھا وہ میرا۔ میرے اللہ نے اس سے بہتر لکھا تھا میری قسمت میں، پھر وہ کیسے مل جاتا مجھے؟ یہ بات اس وقت کیوں یاد آ گئی تمہیں؟ وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اجالا نے آنکھیں بند کر لیں۔ بس یوں ہی میں سوچ رہی تھی نانوں کو ساری حقیقت بتا دوں اور پھر ان سے کہوں کہ جہاں آپ چاہتے تھے وہ وہاں آپ کی شادی کر دیں۔ سوچ تو بہت اچھی ہے، مگر پھر تمہارا کیا بنے گا؟ کچھ نہیں، میں اپنے ابا جی کے پاس رہ کر ان کی خدمت کروں گی۔ مگر تم نے تو کہا تھا تمہارا دنیا میں کوئی نہیں۔ اب وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ ہاں، بس ایک ابا جی ہیں، وہ بھی سمندر پار۔ چلو پھر ابا جی کو واپس آنے دو، تب تک میں ایک ہی بیوی سے گزارا کر لوں گا۔ شرارت سے کہتے ہوئے اس نے پھر اسے اپنے برابر میں گرا لیا تھا۔ اچھا ویسے فرض کرو اس رات جب تم بھاگ کر آئی تھی اور جس طرح سے تم نے بنا سوچے سمجھے ایک اجنبی گھر میں پناہ لی، اس وقت اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو؟ ہو سکتا تھا، بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر جگہ ہر کسی کو مصرف علی میر ملے یہ ضروری نہیں، مگر اس وقت تو مجھے صرف اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ وہ میری عزت چھین کر پھر موت کے گھاٹ اتارتے مجھے، اور یہ مجھے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ ایسی حالت میں اپنے رب کے پاس جانے کا تصور ہی نہیں تھا میرے پاس۔ اس لیے اگر سامنے سمندر بھی بچاؤ کے لیے ہوتا تو میں اس میں کود جاتی بنا جان کی پرواہ کیے۔ اچھا، اور اگر اس وقت جس حال میں ہم لوگ بیٹھے تھے ہمارے ہی ہاتھوں تمہاری عزت چلی جاتی تو؟ نہیں، مجھے اپنے رب پر یقین تھا۔ جس پاک و بے نیاز ہستی نے مجھے ایک اوباش کے گھر میں قید ہونے کے باوجود پاک رکھا، وہ آگے بھی میری عزت کی حفاظت کرتا۔ بس مجھے کوشش کرنی تھی اور وہی میں نے کی۔ ہاں، مگر تم نہیں جانتی اجالا میں کتنا اوباش ہوں۔ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ تم جتنی پاک باز ہو میں اتنا ہی غلیظ شخص ہوں۔ اسی لیے تو دور رہتا ہوں تم سے، نانوں سے، کہ کہیں میرے جسم سے اٹھتی بدبو تم دونوں پر میری حقیقت نہ کھول دے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اجالا کہ جب مومن مرد کے لیے مومن عورت اور بدکار مرد کے لیے بدکار عورت ہے تو تم مجھے کیسے مل گئی؟ اس میں بھی میرے اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسی نیکی کی ہو جس کے صدقے اللہ نے مجھے آپ کی زندگی سنوارنے کے لیے بھیج دیا ہو۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ مصرف نے اسے اور قریب کر لیا۔ تو پھر سنوارو نا یار، اب تو سب کچھ حقیقی ہے۔ اس کے انداز بدلے تھے اور اجالا حقیقی معنوں میں پہلی بار گھبرا گئی تھی۔ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز۔ ٹھیک ہو جائے گی قسم سے۔ تم تو جانتی ہی ہوگی شوہر کے کتنے حقوق ہیں بیوی پر۔ وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اجالا کو اس کے سامنے شکست تسلیم کرنی پڑی تھی۔ ابا جی؟ اس روز وہ ضد کر کے مصرف کے ساتھ فیکٹری جا رہی تھی جب راستے میں اس کی نگاہ غلام محمد صاحب پر پڑی تھی۔ نورانی چہرے کے ساتھ وہ چھڑی کے سہارے تنہا کہیں جا رہے تھے۔ وہ تڑپ اٹھی۔ مصرف، وہ میرے ابا جی، پلیز گاڑی روکے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ وہ چونکا تھا، فوراً بریک لگائی۔ اجالا گاڑی رکتے ہی بچوں کی طرح بےتابی سے باہر نکلنے لگی تھی جب اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اجالا، اگر انہوں نے مجھ سے تمہاری شادی کو پسند نہ کیا تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گی؟ کس موقع پر کیسا مشکل سوال داغ دیا تھا اس نے۔ وہ کچھ پل خاموش رہی، پھر بنا کوئی جواب دیے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی۔ مصرف کو لگا جیسے اس پل اس کے اندر دھواں ہی دھواں بھر گیا ہے۔
اس نے اپنے ابا کو پکارا تھا اور پھر روتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ چپ چاپ دیکھتا رہا۔ اگلے 5 منٹ کے بعد وہ اپنے بجی کے ساتھ واپس پلٹی تھی اور اس کی طرف کھڑکی پر چھپتے ہوئے بولی تھی، مصف، کیا آپ میرے ساتھ بھائی کے گھر چلیں گے؟ اور جانے کیوں اس کا سر اس بات میں ہل گیا تھا۔ غلام محمد صاحب راستے میں صرف اجالا سے ہی زیادہ بات کرتے رہے تھے۔ مکان کے آگے گاڑی رکنے کے بعد جب وہ گیٹ کھول کر آگے بڑھے تو اجالا نے چپکے سے مصف کا ہاتھ تھام لیا۔ سعد اس وقت گھر پر ہی تھا۔ وہ ظہر کی نماز کے لیے بھی نکلنے کا قصد کر ہی رہا تھا جب ابا جی کے ساتھ اجالا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اجالا؟ وہ صرف حیران تھا، غضبناک نہیں ہوا تھا۔ غلام محمد صاحب نے سکون سے بیٹھ کر اسے ساری بات سنا دی جو راستے میں رو رو کر اجالا انہیں بتا چکی تھی۔ مصف نے اس موقع پر خود کو غیر ضروری جانتے ہوئے شائستگی سے رخصت لے لی۔ سعد اب ساری بات سن کر رو رہا تھا۔ اس نے غلط کیا نا ابا جی، مجھ پر اعتبار نہیں کیا، غیروں پر کر لیا۔ کیا میں اتنا جاہل تھا کہ کچھ بھی سنے بغیر اسے قتل کر ڈالتا یا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیتا؟ 7 سال بڑی ہے یہ مجھ سے، کیا میں ایسا کر سکتا تھا؟ میں ڈر گئی تھی سعد۔ پھر مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ تم یہ گھر چھوڑ کر کہیں جا چکے ہو۔ بکواس کی ہوگی کسی نے۔ میں نے تو سب کو یہی بتایا کہ تمہیں شہر سے باہر جاب مل گئی ہے اور تم وہاں شفٹ کر گئی ہو۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا اجالا کہ میرا کیا ہوگا؟ 2 بار موت کے منہ سے بچ کر آیا ہوں میں۔ وہ اب بھی رو رہا تھا۔ اجالا نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے سعد۔ یقیناً تمہاری جگہ کوئی اور بھائی ہوتا تو کبھی میرا یقین نہ کرتا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز۔ وہ رو پڑی تھی، سعد بھی روتا رہا۔ مجھے تم پر نہیں اپنے رب پر یقین تھا، اور پھر انسان کا کردار بڑی اہمیت رکھتا ہے اس کی زندگی میں۔ مجھے یقین تھا تم کسی بھی حادثے کا شکار ہو کر مر سکتی ہو مگر اپنے ایمان اور کردار کا سودا کبھی نہیں کر سکتی۔ کیسا پختہ یقین اور ایمان تھا اس کا اپنے رب پر۔ اجالا غلام محمد صاحب کی گود میں سر جھپائے دیر تک روتی رہی۔ سعد کی بیوی میکے گئی تھی، لہٰذا وہ دونوں بہن بھائی غلام محمد صاحب کے بستر میں ان سے جڑے بیٹھے رات عشاء کی نماز کے بعد بہت دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ اجالا نے انہیں غلام عباس صاحب کی فیملی اور مصف انانو کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ جواب میں سعد نے بتایا کہ بسمہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے عباس شوہر نے اسے زہر کھلا کر مار دیا، جبکہ ندا نے ولید کے قتل کے بعد ایک ڈے کیئر سینٹر میں ملازمت کر لی تھی۔ وہ اتنی بدل گئی تھی کہ سعد بھی اسے نہ پہچان سکا۔ آباد 1-2 روز میں پاکستان آنے والا تھا۔ سعد بتا رہا تھا کہ ابھی کچھ روز پہلے اس نے تایا کو دیکھا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا سودا کرنے والا وہ شخص راستے میں بیٹھا اپنے سر میں خاک ڈال رہا تھا۔ اس رات اجالا نے تہجد کی نماز اپنے گھر میں اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ ادا کی تھی۔ غلام محمد صاحب کا اب بھی وہی حال تھا، مسلے پر بیٹھے روتے رہتے۔ اجالا کو بھول ہی گیا تھا کہ وہ پیچھے کچھ چھوڑ کر آئی ہے۔ مصف جب سے اسے چھوڑ کر گیا تھا بے چین تھا، بار بار سیل اٹھا کر دیکھتا کہ کہیں اس کی کال یا میسج نہ آیا ہو۔ نانو کو تو اس نے مطمئن کر دیا مگر خود کو نہ کر سکا۔ اندر جیسے آگ دہک اٹھی تھی، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ فیکٹری بھی نہ جا سکا۔ شہریار اپنی بیوی کے ساتھ مصروف تھا، حمزہ ملک سے باہر چلا گیا تھا اور شمیر کے پاس اب ٹائم کہاں تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اپنے نظر انداز کیے جانے پر اسے کال کر کے خوب کھری کھری سنائے جو اپنوں میں اسے بھول بیٹھی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ نہ نیٹ میں دل لگ رہا تھا، نہ کسی لڑکی سے چیٹ میں۔ جانے یہ سب کیا تھا۔ بہت دیر بستر پر کروٹیں بدلنے کے بعد جب تکلیف بڑھ گئی تو وہ اٹھا اور سیدھا واش روم میں گھس گیا۔ اجالا نے کہا تھا اللہ کی یاد میں سکون ہے، ٹھنڈک ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بات کتنے فیصد صحیح ہے۔ صرف اپنے مفاد کے لیے اس روز 12 سال بعد وہ اپنے رب کے حضور پیش ہوا تھا۔ پہلے دماغ بہت الجھا اور ادائیگی بھی صحیح نہ ہوئی۔ وہ اللہ کا نام لیتا اور تصور میں اجالا کا چہرہ آ کر اسے بھٹکا دیتا۔ تاہم 1 گھنٹے کے بعد اس کی کیفیت نارمل ہو گئی۔ اپنے خالق حقیقی کے ذکر میں وہ یوں کھویا کہ خود اپنے آپ کو بھی بھول گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس رات وہ بہت رویا تھا، اپنی گمراہی پر، اپنی بے خبری پر۔
بار بار یہ خیال آتا کہ اگر اسی حالت میں اسے موت آ جاتی تو وہ اپنے رب کے پاس کیا لے کر جاتا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اسے لگا کہ پرانے مصطفی علی میر کی موت ہو گئی ہو اور اس کے اندر ایک نئے مصطفی علی میر نے جنم لیا ہو۔ وہ مصطفی علی میر جس پر اس کے رب نے آگہی کے درواہ کر دیے تھے، وہ اپنی حیثیت، اپنی اوقات اور اپنے رب کا مقام جان گیا تھا، اور رب کے جس نے رات اس کے تڑپتے ہوئے دل کو سکون بخشا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ابھی وہ بستر پر لیٹا تھا کہ اجالا کی کال آ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا۔ وہ چونک گئی۔ بہت خوش، آپ کیسے ہیں؟ اور رات میرے بغیر نیند آئی کہ نہیں؟ نہیں۔ کتنی سادگی سے اعتراف کر لیا تھا اس نے۔ وہ ہنس پڑی۔ پھر تو اب عادت ڈالنی پڑے گی، کیونکہ میرے ابا جی کو میرے لیے اپنے جیسا نیک اور پرہیزگار لڑکا پسند ہے۔ اگر تم اب بھی نہیں سدھرو گے تو وہ مجھے تمہارے پاس نہیں بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، اپنے ابا جی سے کہو مجھے کچھ دنوں کی مہلت دیں۔ کتنے دنوں کی؟ دوسرف وہ مذاق میں لے رہی تھی۔ بس کچھ دنوں کی۔ صبح میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، تم پلیز ابا جی کے ساتھ گھر واپس آ جانا۔ نانو اکیلی ہوں گی، میں کچھ روز میں واپس لوٹ آؤں گا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے سیل آف کر دیا تھا۔ اجالا الجھ کر رہ گئی۔ اگلے روز وہ اس کی گھر واپسی سے پہلے ہی نکل چکا تھا۔ نانو دیر تک غلام محمد صاحب اور ساتھ کے ساتھ ماضی کی باتیں کرتی رہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، وقت جیسے پر لگا کر اڑ رہا تھا، اور ادھر اجالا کی جان پر بنی تھی۔ اس روز اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ بڑی مشکل سے نانو کے ساتھ ہاسپٹل گئی تو وہاں ملنے والی خوشخبری نے اسے رلا دیا۔ وہ امید سے تھی اور اس کے محبوب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اب تو نانو بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ جالا کو لگا جیسے اس کا ضبط ٹوٹنے لگا ہو۔ مصحف کے بغیر اتنے دن وہ جس عذاب میں کاٹ رہی تھی، یہ محض اس کو پتا تھا یا اس کے پاک رب کو۔ نماز میں بھی اب اس کا دل پہلے کی طرح نہیں لگ رہا تھا۔ اس روز تھک ہار کر وہ نماز میں رو پڑی تھی۔ ہر دعا صرف مصحف کے لیے مانگتے، وہ پھر سے اپنے رب کے حضور جیسے ضدی بچی بن گئی تھی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں بہت گنہگار ہوں۔ میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ تیرے ذکر کی پناہ کے بعد میں ہر چیز سے غافل ہو جاؤں۔ تیرا کرم ہے مجھ پر، تیرا رحم ہے، مجھ گنہگار کو اور مت آزما۔ اے اللہ، ہم لڑکیاں بہت کمزور ایمان، بہت کمزور نفس کی مالک ہوتی ہیں۔ ہمارے ذہن میں جب تک کسی ایک سچے مخلص ساتھی کا سہارا میسر نہیں آتا، بھٹکتی رہتی ہیں، سکون نہیں ملتا۔ تو نے اپنے کرم سے مجھے ہر عذاب اور مصیبت سے محفوظ رکھا ہے۔ اب بھی میرے ایمان کا بھرم رکھ لے مالک، میرے سچے مخلص ساتھی کو واپس بھیج دے۔ صبح فجر کی نماز میں اس نے دعا مانگی اور شام کو وہ لوٹ آیا۔ بڑی ہوئی داڑھی، سر پر ٹوپی، وہ اسی حال میں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیسی ہو پرنسس؟ وہ مسکراتے ہوئے قریب آیا تھا۔ اجالا کی آنکھیں بھر آئیں۔ نانو البتہ اس کے لتے لینے لگی تھی۔ جواب میں وہ انہیں گلے لگا کر اپنی جماعت کا احوال سنانے لگا۔ اجالا کو لگا جیسے اس کا دل رک جائے گا۔ کیا تھا اس شخص میں ایسا کہ وہ زندگی بن گیا تھا؟ آنسو تھے کہ اسے اتنے دنوں کے بعد مقابل دیکھ کر روکے نہ رک رہے تھے۔ وہ نانو کو مطمئن کرنے کے بعد اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لایا تھا۔ میرا خیال تھا اتنے دنوں کے بعد تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جاؤ گی، مگر یہاں تو آنسو ہی نہیں رک رہے۔ کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ ہاں، نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ تم بہت برے ہو۔ وہ روتے ہوئے دھاڑی تھی، جواباً وہ مسکرا دیا۔ یا خدا، جب برا تھا تب خوش تھی، اب ہدایت کا راستہ پا لیا ہے تو رو رہی ہو۔ بھاڑ میں جائیں میری طرف سے آپ، میرا کوئی واسطہ نہیں آپ سے۔ کبھی تم کبھی آپ، لگتا ہے لڑکی تمہارا دماغ چل گیا ہے میری جدائی میں۔ اور توبہ استغفار، کچھ تو سوچو، کہاں بھیج رہی ہو مجھے؟ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے محبت سے اسے ساتھ لگایا تھا۔ جواب میں وہ خاموشی سے روتی رہی۔ خود ہی تو کہا تھا یار کہ ابا جی کو پرہیزگار لڑکا پسند ہے۔ مجھ سے پوچھو پرہیزگار بننے کے لیے یہ 3 ماہ کیسے گزارے ہیں؟ بہت مشکل ہے اجالا۔ برائی سے دامن چھڑا کر کامیابی کے راستے پر چلنا اور ڈٹے رہنا بہت مشکل ہے۔ قدم قدم پر شیطان پاؤں تلے سے زمین کھینچنے آتا ہے، اور قدم قدم پر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اب تم جیسی اچھی لڑکی کے قابل بننے کے لیے یہ جنگ تو ضروری تھی نا، نفس کے خلاف جنگ۔ اب تو تمہارے ابا جی مجھے ریجیکٹ نہیں کریں گے نا؟ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ اجالا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جزاک اللہ، چلو پلیز اب چپ کر جاؤ۔ اور ہاں، وہ نانو کسی خوشخبری کا ذکر کر رہی تھی، ذرا بتانا مجھے کیسی خوشخبری ہے؟ تمہارا سر۔
سر اٹھا کر خفگی سے کہتی وہ اس کے حصار سے نکل گئی تھی، جبکہ مصرف کھل کر ہنستا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ اسے امید ہی نہیں، یقین بھی تھا کہ وہ اپنی محبت سے اسے منا لے گا، اس لڑکی کو کہ جو واقعی اجالا بن کر اس کی بے مقصد اور تاریک زندگی کو منور کر گئی تھی۔